पे सब अली 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 हक है हक है हक है माशाअल्लाह। आप हमारी तरफ तवज्जो जी बिस्मिल्लाह। तो बात चल रही है कि दो मकामात कि जहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उठाया जी एक मकाम पे अली ने उठाया कहा हाजा मोहम्मद और बदले में जब मोहम्मद ने उठाया तो कहा हाजा अली मन कुंतु मौला हो हाजा अली मौला। ये एक मकाम उठाया माशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद के। नारे हैदरी। और दूसरा मकाम कि जहां पैगंबर ग्राम इस्लाम ने अली इब्न अबी तालिब को अपने हाथों पे बुलंद किया, वो फतह मक्का का मौका कि जहां पैगंबर रात की तारीकी में गए और वो मरहला कि जहां पैगंबर के कत्ल के इक़दामात किए जा रहे हैं, काफिर कह रहे हैं कि पैगंबर को आज कत्ल कर देंगे और पैगंबर ग्राम इस्लाम शब हिजरत अपने बिस्तर पे अली इब्न अबी तालिब को सुला के और खुद हिजरत करके चले गए। अच्छा, मैं यह कहा करता हूँ कि बिस्तर पे सोने के लिए किसी जगह भी इंसान सोना हो तो सो जाता है, लेकिन अगर पता हो कि बिस्तर मौत का बिस्तर है, हर कोई उस बिस्तर पे नहीं लेटता। और खुदा की कसम पैगंबर ने क्या कहा, नुम अला फिराशी, ए अली आज मेरे बिस्तर पे सो जाओ। नुम अला फिराशी, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। तवज्जो कीजिएगा, पैगंबर ने नहीं कहा मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, पैगंबर ने कहा मेरे बिस्तर पे सो जाओ। लेटना तुम्हारे इख्तियार में है, सोना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। नींद तो अपनी मर्जी से आती है, बंदा सारी रात करवटें बदलता रहता है। और अली कहते हैं, वो अली जो कहता था ए सुबह फज्र, सुबह सादिक गवाह रहना, अली ने तुझे तुलू होते देखा, तूने अली को कभी सोते नहीं देखा। और आज रसूल ने कहा अली लेटना नहीं, मेरे बिस्तर पे सोना है। अली ने कहा सुबह उठने के बाद मौत के बिस्तर पे सो के अली ने बताया कि अली मोहम्मद का इतना इताअत गुजार है, अगर मोहम्मद ने कहा सो जाओ तो अली सो गया। इतनी मजे की नींद अली को कभी नहीं आई जितने बिस्तर रसूल पे आई। कहा इतनी खूबसूरत नींद तो कभी भी महसूस न हुई। और वो जो काफिर नंगी तलवारें लिए पैगंबर के कत्ल के इरादे से खड़े थे, उन्हें सारी रात पता ही न चला बिस्तर पे नबी सोया है या अली सोया है। जब मक्का फतह हुआ उस वक्त पैगंबर इकराम इस्लाम तशरीफ लाए। और जब पैगंबर तशरीफ लाए तो कुछ लोग वहां खड़े थे, मक्का फतह हो गया, अब पैगंबर फाते की हैसियत से उसमें दाखिल हो रहे हैं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फाते की हैसियत से पैगंबर इकराम इस्लाम मक्का में दाखिल हो रहे हैं। बस मैं मौजू समेट रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। पैगंबर दाखिल हुए मक्का के अंदर, कुछ लोग ये मंजर देख रहे हैं और कुछ औरतें भी खड़ी हैं। कुछ औरतों ने अपने मर्दों के गिरबान को पकड़ा और कहा वो देखो
محمد آ رہا ہے, آج اس سے سارے بدلے لے لو جو اس دن نہیں لے سکے. تو ساتھ والے نے شانہ ہلایا کہ آہستہ بولو, ساتھ میں وہ بھی آ رہا ہے جس نے تیرے ساروں کو مارا. پیغمبر ساتھ میں علی ابن ابی طالب بھی آ رہے ہیں, اور فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے, اور مکہ میں وہ بت لٹکے ہوئے تھے جن بتوں کو وہ خدا مانتے تھے, جو بت نیچے لٹکے ہوئے تھے. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑا, اور کچھ بت چھتوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. جب ان بتوں کو دیکھا, توجہ رکھیے گا, میں نے کیا کہا, وجہ اللہ کی بات کر رہا تھا, جملہ متصل کر کے بات ختم کر دوں گا. وجہ اللہ کا مطلب جس کی پیشانی اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکی ہو. اور پھر آج جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی, نیچے والے بت پیغمبر نے ہاتھوں سے توڑے, اور جو چھتوں پہ لٹکے تھے ان کو دیکھنے کے بعد کہا میرے علی کو بلاؤ. جب علی کو بلایا گیا, میں کہتا ہوں یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے, آپ کو یہاں علی کو اٹھانا پڑے گا, وہ اٹھائیں گے اور چھتوں سے لگے ہوئے بتوں کو توڑیں گے. یا رسول اللہ یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, وہ زمین پہ کھڑے ہو کے وہ سارے بت توڑ دیں گے. عجب نہیں کہ پیغمبر کی آواز آئی, میں ان سے کیسے بت توڑواؤں جو 40 سال تک بتوں کو سجدہ کرتے رہے. آج بتوں کو وہ توڑے گا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو. سمجھ میں آئی علی وجہ اللہ کہ علی کا چہرہ اللہ کے علاوہ کبھی نہیں جھکا. پھر علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں کو بلند کیا, شانوں پہ بٹھا کے ایک کام علی کر رہے ہیں, ایک کام پیغمبر کر رہے ہیں. کون سا کام؟ علی بتوں کو توڑ رہے ہیں, پیغمبر قصیدہ پڑھ رہے ہیں. علی بتوں کو توڑے جا رہے ہیں, پیغمبر قصیدہ پڑھے جا رہے ہیں. یا علی خوشا بحال تو کہ کار حکمی کنی, یا علی خوشا بحال من کہ بار حکمی قسم. یا علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے, اور میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا. یا علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے, بتوں کو توڑ رہا ہے, اور میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں. نشانیوں کو دیکھ کے نشانیوں پہ مت رکو, نشانیاں تو منزل تک جانے کے لیے ایک رستہ ہوتی ہیں. اور آج اتنا وقت ہے, انشاءاللہ کل پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اور جس فرش عزا پہ آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں, اگرچہ آپ تفصیلاً مصائب سنیں گے, بس 2 جملے تاکہ ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آیا تو ہماری بخشش کا ضامن ہو جائے گا, اور ہمارا ہر ایک آنسو جناب سیدہ کی زخموں کا مرہم بن جاتا ہے. آپ آتے ہیں رونے کے لیے, یقیناً ان مظلوموں کے غم میں روتے ہیں. دل چاہ رہا ہے کوئی طویل مصائب نہ پڑھا جائے, بس ایک روایت مصائب کی اس بی بی کی سنانا چاہتا ہوں. وہ بی بی جو اگر کربلا میں حسین کے ساتھ نہ آتی تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا. یہ جو آج تم مجلس برپا کر رہے ہو نا, اور حسین حسین کر رہے ہو, یہ محنت ہے زینب کبریٰ کی. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے. یہ گریہ کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جس کے دل میں جو حاجت ہو نا, جھولی پھیلا کے مانگ لیا کرو روتی ہوئی آنکھوں سے. ہاں عزاداروں, وہ ایک وقت آیا, مولا کا ایک صحابی ہے جو نابینا ہے, دونوں آنکھیں نہیں ہیں. روتا ہوا مولا کے پاس آئے, مولا میری آنکھیں نہیں, ایک جنگ جمل میں ضائع ہو گئی, دوسری جنگ صفین میں. مولا دعا کیجئے اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے. خدا کی قسم جملہ ختم ہونا تھا نا, علی کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. روئے علی اور رو کے کہا نہ مانگ آنکھیں, آج تو آنکھیں مانگ رہا ہے نا, ایک وقت آئے گا تو دعا کرے گا اے اللہ میری آنکھیں نہ ہوتی. اللہ جانے علی کو کون سا منظر یاد آئے,
اور پھر وقت تبدیل ہوا، زمانہ بدل گیا، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، زینب قید ہو کے بازار آ گئی۔ اور جب کوفہ کے بازار سے علی کی بیٹی گزری نا تو کسی نے پکار کے کہا دیکھو باغی کی بہن آ رہی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا نا علی کی علی بیٹی نے اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبہ شروع کیا، اور وہ نابینا اسی بازار میں کھڑا تھا اور ساتھ والے کا گندہ ہلا کے کہتا ہے اور غضب ہو گیا علی دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اور یہ علی کا کون سا خطبہ پڑھ رہا ہے اور یہ جملہ کہنا تھا، وہ کہتا ہے نابینا اور خدا کے شکر ادا کر آج تیری آنکھیں نہیں اور یہ علی کا بیٹا نہیں، علی کی وہی بیٹی زینب سر ننگے خطبے پڑھ رہی ہے۔ بس عزاداروں یہ تو وہ منظر تھا نا جو بازار کا منظر تھا، اور پھر ایک وہ منظر بھی آیا، اور جب یہ قافلہ کوفہ کے بازار لایا گیا اور تخت پہ بیٹھا ابن زیاد ملعون اور جو آل محمد کی توہین کرنا شروع کی، اتنے میں سید سجاد نے پکار کے کہا اور لئیم تو کب تک میری پھوپھیوں کی تذلیل کرتا رہے گا؟ اور جب متوجہ ہوا پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے علی زین العابدین۔ کہا وہ تو کربلا میں مر گیا تھا۔ کہا جن کو مارا وہ علی اکبر تھا، علی اصغر تھا، اور یہ اسی کا بھائی علی زین العابدین ہے۔ بس جب یہ جملہ کہا گیا کہا بلاؤ جلاد کو، سجاد کا سر قلم کیا جائے۔ اور جب سر قلم کرنے کی باری آئی اور دوڑتی ہوئی آئی زینب کبریٰ اور سید سجاد کے گلے پہ اپنا گلا رکھا اور رو کے کہا ارے کیسے مرنے دوں، میں تو جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی، اجرکم علی اللہ، اور میں تو جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی۔ بس عزاداروں بچایا زینب کبریٰ نے۔ پھر وہ منظر بھی آیا اور جب سارے قیدیوں کو بلایا گیا، آج امیر کو مبارکباد پیش کرو، اور باری باری سارے آئے۔ ان قیدیوں میں ایک مختار ثقفی بھی موجود تھا اور کہ جو وہاں قید تھا، اور جب یہ منظر دیکھا نا ابن زیاد اپنے تخت پہ بیٹھا مختار کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اگر اس بازار دربار میں تیرا آقا مل جائے اسے پہچان لو گے؟ کہاں پہچان لوں گا؟ کہا پھر غور کر تخت پہ تیرے حسین کا سر موجود ہے۔ اور جب مولا کے سر کو دیکھا، ساتھ والے کی تلوار نکالی، ابھی جو قتل کرنا چاہا، اور پیچھے سے زنجیروں کی آواز آئی کہ چچا مختار جنگ نہیں کرنی، اور جنگ کا نام آیا۔ مختار نے مڑ کے دیکھنا چاہا، سید سجاد نے رو کے کہا اور چچا پیچھے نہ دیکھنا، اور میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي